फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़रार आरिफ, अपने उस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन के साथ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे पहले के जितने भी प्रोग्राम्स थे उसके अंदर मैंने आपसे जो है वो एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग सिस्टम्स को एलेबरेट किया और उनके बारे में तफसीलात और उनके मेन जो बुनियादी ट्रेड्स थे उनके ऊपर बात की, जिसमें आपको जो है वो उनके प्रोज़ एंड कॉन्स भी मैंने डिस्कस किए। साथ ही हमने जो है वो आपको जहाँ मैंने कैपिटलिज़म, मार्क्सिज़म और सोशलिज़म की बात की, वहाँ मैंने एक सवाल भी छोड़ा था कि फिर आप लोग ज़रा देखिएगा कि व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर भी हमने बात की थोड़ी बहुत। क्या आज भी फ्यूडल सिस्टम मौजूद है, तो वो डेमोक्रेटिक अंदाज़ में मौजूद है या नहीं, तो ये आप देख लीजिए। मैं इस पर अपनी कोई राय कायम नहीं करता, लेकिन हालात आपके सामने तमाम जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने सामने रख दिए। फिर हमने जो है वो कुछ इकनॉमिक रिफॉर्मेशंस जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने स्टेप्स लिए, उसमें सबसे बड़ी जो इकनॉमिक रेवोल्यूशन या इकनॉमिक चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है वो थी, हमने डिस्कस की चाइनीज़ इकनॉमिक सिस्टम की। फिर हमने साउथ अफ्रीकन इकनॉमिक सिस्टम की, जहाँ पर आपको जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड और उसकी लैंड रिफॉर्मेशन के ऊपर बात की थी हमने बहुत ज़्यादा, जो कि उनका मेन सेगमेंट था। और फिर हमने नॉर्थ कोरिया की बात की और उसके बाद हमने ईरानियन इकनॉमिक सिस्टम भी पढ़ा, जहाँ पे हमें पता चला कि इतनी सैंक्शंस और उसके साथ हिंड्रेंसेस के साथ भी वो सिस्टम कैसे जो है वो ग्रोथ कर रहा है और किन किन सेगमेंट पे वो जो है वो अपना फोकस करके उसको लेके चल रहे हैं। तो वहाँ हमें नज़र आया कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और अपनी लेबर को जो है वो स्किलफुल लेबर या स्किलफुल मैन पावर रिसोर्स बनाने के सिलसिले पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो तो मौजूद ही है। तो अब तक के हमने जो बातें की थी वो सिर्फ इसलिए थी कि हम ये देख सकें कि दुनिया के अंदर उन माशरों की जिनके इकनॉमिकल सिस्टम ठीक है वो इस्लाम से हटकर हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ हुई हैं, तो कुछ तो उनमें भी हक मौजूद था और अच्छी चीज़ें वहाँ पे भी नज़र आती हैं, तो हिकमत तो वहीं नज़र आती है। तो उस हिकमत को अगर हम एक्सट्रैक्ट आउट करें तो किस तरह से करें, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो अहकामात दिए हैं वो क्या है और उनको किस तरीके से जो है वो एक मुसलमान को किस तरीके से उसको ऊपर अमल करना चाहिए। आज हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए अहकामात या हदबंदियाँ की हैं उनको किस तरह से बयान किया है और हमें उसको किस तरह से लेकर के आगे चलना चाहिए, जिस पे हम अपना कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये बात तो जहन में रखें आप और हम कि इस्लाम जो है वो किसी सिस्टम को इन्फोर्स नहीं कहता कि ये वाला इकनॉमिक सिस्टम जो है वो हलाल है और ये वाला इकनॉमिक सिस्टम जो है वो हराम है, या ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। बल्कि इस्लाम जो बात करता है, मैंने शुरू में भी अपने वीलॉग्स में ये बताया था कि इस्लाम जो बात करता है वो आपके हर सिस्टम के जो बुनियादी इक़दार या मेन वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर बात करता है। अब मैं कुछ कुरान की आयत आपके सामने रखता हूँ और उसके हिसाब से हम अपने इस व्यू पॉइंट को बनाना शुरू करते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको किस तरह से चीज़ों को परखना चाहिए और देखना चाहिए और सिस्टम्स को या तो अगर मौजूद हैं तो उनको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए किन बुनियादी इक़दार पे हमें काम करना होगा जो कि इस्लाम के लिहाज से मतलूब हैं या हमें जो है वो हुक्म दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क्रिएचर्स इस दुनिया में पैदा किए हैं, वो तमाम जो क्रिएशन है उसके अंदर आप देखिए उसका एक ऑर्डर है, हायरार्किकल ऑर्डर, जिसको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया और उसमें उस ऑर्डर के अंदर सबसे पहले जो है वो आप समझ लीजिए सूरह बकरा की जो आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर
30 ہے جہاں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ملائکہ سے اس بات کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے پہلے بھی یہاں پہ مخلوقات موجود تھیں، اور فرشتے جو کہ اس آرڈر کے اندر اس آرڈر میں جو اس وقت کے جتنے بھی موجود تخلیقات یا مخلوقات تھیں ان میں سپریم تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے بھی جو ہے وہ اس کا بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک نائب بنانے والے ہیں اپنا۔ اور نائب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ لارڈز کے انداز میں۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور یہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رینکنگ سسٹم کے حساب سے بات کی کہ جب یہ نائب بنانے کی بات ہو رہی ہے تو جتنی مخلوقات اس دنیا میں تھیں ان میں اب یہ رینک ہائرارکل رینک دیا جا رہا ہے کہ کون سی مخلوق کس کے تابع ہو۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہاں پہ کیا بات تھی کہ جو ریئلائزیشن آف فیکٹس تھی وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جسے آپ آج بات کرتے ہیں اسپریچول ورلڈ کا جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا، تو اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو علم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ آیت نمبر 32 میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ تمام اسماء گرامی بتائے اور ریئلائزیشن آف فیکٹس جو تھی اس کے اوپر بات ہوئی اور ان کی حقیقتیں جو ہے وہ بتائی گئی، اور اس کے اوپر پھر یہ کنفیشن ہوا کہ فرشتوں نے بھی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کہنے پہ انسان کی قبول کی۔ تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کو سپریمیسی دی گئی، اور انسان کو اس چیز کا بالکل علم ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ دنیا کی جو مختلف جتنی بھی کریچرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو کریشنز نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر اس کو اپنی طاقت کا اندازہ بخوبی ہے۔ اچھا، اسی بات کا تذکرہ جو ہے جب اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو تابع کر دیا، یعنی ہائرارکل آرڈر کے اندر اب اللہ رب العزت نے انسان کو، ہیومن بینگ کو جو ہے وہ فرسٹ رینک دے دیا، اور اس کے بعد ملائکہ آ رہے ہیں، اس کے بعد اجنہ آ رہے ہیں، پھر اینیملز آ رہے ہیں، پھر اسکائیز، ارتھ، ایئر، سن، اسٹارز، مونز۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسکائی، ارتھ، ایئر، اسٹارز، مونز یہ سارے میٹیریل جسے آج آپ کہتے ہیں نا، آج ایک لغوی زبان کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میٹیریل ہے، میٹر تو سارا کا سارا زمین سے نکل رہا ہے آپ کے پاس۔ پھر دھوپ کا استعمال آپ کر رہے ہیں، ایئر کا استعمال آپ کر رہے ہیں، گریویٹیشنل فورس کا استعمال آپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان کو تو علم تھا کہ ان کو کیسے استعمال کرے، لیکن وہ چیزیں نظر نہیں بھی آ رہی تو بھی انسان آج ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس آرڈر کے مطابق جو حکم دیا وہی تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام جو جس کے اندر آپ کو وہاں پہ فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جن بھی نظر آ رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ واضح بتا رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں۔ تو وہ شکل حالت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے کہ نور سے پیدا کیا فرشتوں کو، جنوں کو پیدا کیا آگ سے، اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ تو یہ شکلیں کس نے دی ہیں؟ تو یہ جتنی بھی کریشنز ہیں ان کی کریشنز کی شکلیں دینے کا اختیار اللہ رب العزت کو ہی ہے اور اس نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ سورہ احزاب میں بھی اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی
جو ذمہ داری تھی، بار امانت تھا، وہ پیش کیا تو وہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے، تو اس نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گیا مطلب ان کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ تھا کہ وہ کریشنز اس حق کو ادا نہیں کر سکتی، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ بے شک انسان ظالم اور جاہل تھا۔ لیعذبل، اچھا اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے اندر تو یہ ذکر ہوا کہ بار امانت پیش کیا گیا اور انسان نے اٹھا لیا، اور جو 73 آیات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو بار امانت یا ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی، یعنی انسان نے اٹھا لی، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطلوب کرتا ہے؟ تو مطلوب کیا کرتا ہے کہ تاکہ خدا منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربانی دے۔ یعنی پھر یہ جب بار امانت اٹھا لیا، یہ ذمہ داری اٹھا لی، تو اب اس کو ادا کرنا ہے۔ اب جو ادا نہیں کرے گا پھر وہ منافقت کے اندر جا رہا ہے۔ ہم اپنے اسلامک سسٹم کی جو بات کرتے ہیں اس کے لیے موسٹلی ٹارگٹ پاکستان کو کرتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر دوں پہلے، پھر ہم اس ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ دیکھیں جو ٹاپ رینک کریچرز رہی ہیں، کریچرز میں جو ہے وہ ہیومن بینگ جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اب ٹاپ رینک تو ڈیفینیٹلی ہیومن بینگ ہی ہے، اور ہم نے شروع میں بات کی تھی ماسلو تھیوری کی، تو جو انسان کی جو نفسانی خواہشات کی جو ضروریات ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز اس کی بیسک نیڈز یا نیسیسٹیز آف لائف ہے، جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے جو ماسلو نے بھی بتایا تھا اور ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ بالکل بیسل لائن جو ہوتی ہے اسٹارٹ، تو وہاں پر انسان کو فوڈ، رزق، کور، کلوز، پروٹیکشن، ریزیڈنس اینڈ شیلٹر وغیرہ چاہیے۔ اس کے بعد اس کی ڈیزائر میں سیکشول ڈیزائر بھی آتی ہے، پریسٹیج، فیم بھی آ جاتا ہے، ڈومینیٹنگ پاور بھی آ جاتی ہے۔ دیٹ از دا ہائیسٹ کلاس آف ماسلو ہائرارکل تھیوری۔ تو جو آپ سمجھ لیجیے کہ فوڈ اینڈ سروسز اور جو اس کی انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، بیسک نیسیسٹی ریکوائرمنٹ جسے کہتے ہیں انسان کی، اللہ رب العزت نے وہ ریکوائرمنٹ گن کے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہ اگر ریکوائرمنٹ 8 کی ہے تو وہ 8 یا 7 یا 6 ہی ڈالی گئی ہے یا دی گئی ہے دنیا کے اندر، یا جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا حساب کتاب یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیفینیٹلی وہ پلینٹی ہی دی ہوگی۔ اب دیکھیے اکنامک کانسیپٹ کیا کہتا ہے اور اسلامک کانسیپٹ کیا کہتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو پورا اس نے کر دیا، اور زمین میں رکھ لی ہیں، وہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں کہ جو جب اپنے تمام معاملات پورا کر لوں تو پھر تم کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بتا دیا، اور انسان آیا اور اس کو بخوبی اندازہ ہے کہ زمین کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ اس کی ضروریات کے مطابق ہیں، کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سمندر کے اندر صرف اور صرف اتنا فوڈ ہے کہ سمندر ہی صرف ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتا ہے کھانے پینے کی، کہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ خشکی کی تو بات ہی ابھی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارا جو اکنامیکل کانسیپٹ آپ کا کیپٹلزم کا کانسیپٹ کہتا ہے، جسی کی بیس پہ الٹرنیٹیولی پھر آپ مارکسزم کی طرف گئے تھے، وہ کانسیپٹ پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میٹیریل جو ہے وہ کنسٹرینٹ ہے۔ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں میٹیریل ریسٹرکٹڈ یا کنسٹرینٹ ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور اس لمیٹڈ ریسورسز کو انلمیٹڈ وانٹ کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ایسا فنومینا یا ایک ایسی جو ہے نا روش پیدا ہو جاتی ہے، یا ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے انسان کے اندر کہ انسان چاہتا ہے کہ جو اس نے حاصل کر لیا تو دوسرا نہیں حاصل کر سکے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب میں یہ کانسیپٹ دوں گا کہ جو ماداتی ریکوائرمنٹ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس ماداتی ریکوائرمنٹ کے اندر بڑی لمیٹیشنز ہیں، بڑی حد بندیاں ہیں، اور وہ انسان کی پاپولیشن اس سے زیادہ ہے یا اس کی وانٹس اس سے زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے ایک جنگ پیدا ہو جاتی ہے اندرونی طور پر۔ اسی لیے جو ہے وہ تمام انسان جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں لے لوں تاکہ دوسرا نہ چھین لے اس فوڈ کو، جبکہ ہمارا اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ہماری دنیا کی ریکوائرمنٹس ہیں، فوڈ ہے، شیلٹر ہے، کور ہے، کلوتھس ہے، سروسز ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سکون کا سامان اور تمام چیزیں ریکوائرمنٹ اللہ رب العزت نے پلینٹی ہم کو دی ہیں۔ تو یہ ہمارے سب سے پہلے بیسک کانسیپٹ کے اندر چینجز ہیں۔
food and services for which the resources have already been deployed by Allah and always have been defined to the human being how to explore and utilize. اب یہ بھی انسان کو دیکھیں، ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو آدم علیہ السلام نے جو نام بتائے تھے وہ نام کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ ریئلائزیشن آف فیکٹس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس میں کون سی چیز کیا کام کر سکتی ہے، کون سی چیز کس لیے، اس کی کیا ریالٹی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کس کو کیسے سرو کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا علم دیا تھا. تو انسان کو ان مادی ریکوائرمنٹس کو ایکسپلور کرنا اینڈ ہاؤ ٹو یوٹیلائز جو ہے وہ اس کو بخوبی اندازہ. یہ بات صرف آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے روز اول سے آج تک آیا ہے کہ یہی چیزیں رہی ہیں. آپ اس کی اگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ بیسٹ اگزامپل جاپان ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ کیا ہو چکا تھا، جاپان بالکل سمجھ لیں کہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا ایک طرح سے، لیکن آج جو انہوں نے ریگین کیا دیٹ کین بی تھاٹ اوور. اچھا، آج کے دور میں دو باتیں میں اپنا ویلاگ آج یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کے اوپر مزید بات کو کھولیں گے. تو میں اپنے ویلاگ کو ابھی یہیں پہ ریسٹرکٹ کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ اس میں جو ہم بات کھولیں گے وہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مملکت کے کانسیپٹس یا دنیا کے اندر جو ممالک بنے ان کے کانسیپٹس کیا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ آگے چلنے چاہیے. تو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا